नाज़रीन वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रबीउल अव्वल की और जश्न ईद मिलादुन्नबी की खुसूसी नशरियात आमद खैरुल बशर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, अपनी ट्रांसमिशन के इस हिस्से में हम सियासी समाजी शख्सियात को बुलाते हैं जो कि जिनको के लोग जिनकी बातों को सुनते हैं और उन पर अमल करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही एक हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जो सियासी शख्सियत भी हैं, समाजी शख्सियत भी हैं, इसके अलावा आम लोगों में बड़ी मकबूलियत रखते हैं। रहनुमा हैं, यानी जो तंजीमी बहाली कमेटी है उसके सरबराह हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया और बहुत मुबारक हो। मैं समझता हूँ कि तमाम दुनिया के इंसानों को, बनिए नौ इंसान के लिए ये महीना है ना बड़ा और जश्न आमद रसूल, ज़ाहिर है कि ये सिर्फ मेरी इजारादारी नहीं है, ना होनी चाहिए, सबके लिए, पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन है। जिसकी रबूबियत का हम एतराफ़ करते हैं, उस रब ने जो तमाम आलमों तमाम जहानों का रब, और फिर उसने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, सुभान तो अल्लाह। जो अल्लाह ताला का अपना टाइटल है तमाम आलमों का रब, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन और रहमतुल लिल आलमीन। सुभान मेरे ख्याल में अगर इंसान मतलब ज़मीन पर किसी को भेज कर ये टाइटल दिया तो मेरे ख्याल में अब फिर हमारा कब्जा नहीं है, अब ये तो जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। सुभान अल्लाह, तो बिल्कुल सही फरमाया। अब फिर हमारे लिए सादत है कि हम उनकी उम्मत में से हैं, बेशक, तो उसका जितना शुक्र अदा किया जाए कम। बहरहाल सबको मुबारक हो, बिल्कुल जश्न आमद रसूल। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ शकील मदनी साहब तशरीफ़ फरमा है और हमारे साथ कारी फैसल चिश्ती भी तशरीफ़ फरमा है। इसके अलावा हमारे साथ सैयदा कौसर अली मौजूद हैं, इनसे कलाम भी शामिल करेंगे। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की यहाँ पर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए। डॉक्टर साहब, ये महीना ख़ास तौर पे जो है वो जश्न आमद रसूल का महीना है, क्या मसरूफियात रहती हैं इस महीने में, किस तरीके से मुख्तलिफ जलसे भी होते हैं? अच्छा, आप तमाम चीज़ों में शिरकत भी बहुत खुशी व खुजू के साथ शरीक होते हैं, क्या फरमाएंगे? मेरे ख्याल में एक तो टेलीविज़न के जितने भी खुसूसी ट्रांसमिशन या टॉक शोज़ होते हैं उसमें तो जाना होता ही है बहुत सारे चैनल्स पे, और फिर जो जहाँ जहाँ महफिल का इनकाद है, जहाँ इसी तरह की कोई और तकारीब का अहतमाम है, फिर आजकल बहुत अच्छा रुझान है कि नौजवानों में बहुत सारी जो तंजीमात हैं वो उनके मुकाबले कराती हैं ना तकरीरी, और उसमें उस वायसना पर रोशनी डालना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का बचपन कैसे गुजरा, उनकी जवानी जो है वो क्या थी, और जो उन पर ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो बज़ाहिर जब 40 साल की उम्र हुई तब उतारी गई थी ना, लेकिन उसका सिलेक्शन कब हुआ था, उसका इंतखाब कब हुआ था, और एक रोल मॉडल कैसे तैयार हुआ था। तो ये सारी ये चीज़ें सिर्फ इस बात की तजदीद होती है कि हम ये देखें कि क्या ये सिर्फ 12 रोज़ जो हैं यकम रबीउल अव्वल से 12 तक, क्या इसी में इन सारी बातों का जिक्र करना है, या इन सारी बातों का एक मतलब निकाल कर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी सोच और फ़िक्र में भी इसकी रूह को शामिल करना है, ताकि वहाँ इज्तिमाई भलाई और बेहतरी के लिए, बनिए नौ इंसान के लिए, इंसानियत के एहतराम और तक़द्दुस को कायम करने के लिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक पैगाम था, तो क्या उसको हम लोगों तक पहुँचाने में जो मुख्तलिफ़ तरह की जो ऊंच नीच है, माशरती ऊंच नीच है और तबकाती जो एक फ़र्क आता है, तो हम क्या एक ऐसा माशरा कायम करने में कामयाब हुए या होंगे? मेरे ख़्याल में उसी वक्त होगा कि जब हम ये 12 रबीउल अव्वल तक जो स्पिरिट उसको महदूद ना रखें, बल्कि 365 दिन या जो इस्लामी महीनों के जितने भी दिन हैं उनमें इन बातों का जिक्र भी होता रहे और हमारे लाशऊर में ये पैगाम और ये नज़रिया और ये दर्स मौजूद रहे। तो उससे मैं समझता हूँ कि बेहतरी के असबाब पैदा होंगे। दूसरे के अंदर किसी कमी को ढूंढने की बजाय पहले अपने गरेबान में झांका जाए, पहले अपने आप को उस काबिल बनाया जाए। तो मेरे ख्याल में अगर हम ख़ुद इत्तिसाबी का अमल भी कायम करें
کہ ہم نے اپنے آپ کو کتنا تیار کیا ہے, بالکل اپنا کتنا فرض ادا کیا ہے, تو میرے خیال میں بہت سی چیزیں بہتر ہو سکتی. ویسے کہنے کی حد تک نہیں ہے, جتنی بڑی بات کہہ دینا تو یہ پھر جو کہنے والا اس کی تو اور بڑی ذمہ داری ہے. صحیح بات, اس کا بھی پاس کر عمل بھی کرنا چاہیے. فاروق بھائی, ہم آج کل بہت سے چیزوں میں بڑھ گئے ہیں, ہم بٹتے جا رہے ہیں. کوئی بھی شخص جو امت مسلمہ کا دشمن ہے, کوئی ایک بات اڑا دیتا ہے اور اس پہ جو ہے نا ہم میں جو ہے تفرقہ پڑ جاتا ہے. کس طریقے سے ہم سب دیکھیں, جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہے, وہ سب ہمارے ساتھ ہے نا. ایسے ہی اب اس کے بعد اگر ان سب میں اتحاد ہو تو کیا بات ہے, مطلب ہم ایک مٹھی بن کے رہیں. کیا کہنا چاہیں گے سر؟ وقت کی ضرورت ہے, اس لیے میں آپ سے جاننا, کیونکہ آپ تمام جلوسوں میں بھی شریک ہوتے ہیں, تمام جتنے مسالک کے لوگ ہیں سبھی کے اجتماعات میں آپ کی شرکت رہتی ہے, اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ سے کوئی پیغام دیں اس حوالے سے. میرے خیال میں اس میں ایک بڑی ذمہ داری بے شک علماء کرام کی آتی ہے, لیکن جو بھی دین کا, مذہب کا تھوڑا بہت شد بدھ بھی رکھتے ہیں, اس میں صرف جذباتیت سے کام نہیں بنتا. قرآن کے فہم کو, دین کے فہم کو آسان بنا کر لوگوں تک آپ نے پہنچایا, وہ ذمہ داری آپ نے پوری کی, اور پھر اس بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کرنا کہ ہم خود فیصلہ کرنے لگے. دیکھیں, فائنل جج تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, کہ اگر ہم عشق رسول میں بھی آپس میں اگر ہمیں فرق کریں کہ بھئی میں زیادہ بڑا عاشق رسول ہوں اور کوئی اور مجھ سے چھوٹا, تو میرے خیال میں یہ بھی میرا یہ اختیار نہیں, میں مجاز نہیں اس چیز کا کہ میں کروں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کچھ بنیادی باتوں پر اگر ہم سب ایک ہیں تو جو ختم نبوت کے معاملے کو بھی جو خطرہ ہے, یا جو ہم سمجھتے ہیں, تو اس کے لیے بھی کیا ہم نے یہ سوچ و فکر کر کے اپنے آپ کو تیار کیا ہے کہ دیکھیں ہمارے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایمان کا بنیادی جز ہے کہ ناموس رسالت کو ہر حال میں مقدم رکھنا ہے اور ختم نبوت پر ہمارا یقین. اب بات آگے چلی گئی, اب بات ہے حتمیت ختم نبوت کی, کیا اس پر ہم تیار ہیں؟ اور ہم غیر مسلموں کے سامنے اگر جائیں گے تو ان کو کیسے کہیں گے کہ بھائی ایک آخری جو الہامی کمیونیکیشن تھا, آفاقی جو ایک پیغام آئی, یہ آخری تھا, اس کے بعد نہیں آنا. اس کے لیے کچھ ہمیں سوچنا ہوگا. تو میرے خیال میں ایک جگہ یہ ختم نبوت کی کانفرنس تھی, اس میں نے 2 نکات رکھے تھے. میں نے کہا دیکھیں یہ ریسرچ کرنی چاہیے کہ وہ آپ کس طرح کہیں گے. قرآن مجید کو ہم کہتے ہیں کہ ضابطہ حیات ہے, ٹھیک ہے نا, اور ساری چیزوں کا احاطہ اس میں ہو گیا. تو اگر ہم یہ غور کریں کہ قرآن مجید اگر آخری الہامی کتاب ہے تو 2 دعوے ایسے اس سے منسلک ہیں جو ایک معجزے کی طرح ہے. پہلی بات ہے کہ اس میں کوئی رد و بدل نہیں, لوح محفوظ میں مکتوب کر دیا, حرف زیر زبر پیش کوئی نہیں ہے. جبکہ مسیحوں میں, یہودیوں میں, سب جو صحیفے تھے ان میں وہ اپنی کتابوں میں بھی کہتے ہیں کہ ان کی کتابیں اس میں تبدیلی آئی, اصل فارم میں موجود نہیں ہے. نہیں, وہ اس بات کا تو پہلا تو ہماری سب سے بڑی دلیل ہے کہ جو کتاب اتنی حتمیت کے ساتھ آئی, اتنے آخر میں آئی, اور اس نے آئندہ کے لیے بھی اور جو ایک تاریخ رہی ہے انسانی اس کو بھی اس میں سمیٹا ہے. بالکل. تو میرے خیال میں پہلی بات تو یہ آنی چاہیے. ٹھیک. تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ بھائی پھر یہ آخری نبی پر ہی ایسی کتاب آ سکتی ہے, بے شک, جس میں کوئی رد و بدل نہ ہو, کوئی ملاوٹ نہ ہو, کوئی آلودگی نہ ہو, رہتی دنیا تک جو کہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. اور 1400 سالوں میں تو یہ ثابت ہوا ہے. بے شک. دوسری بات, کسی اور الہامی کتاب کے آپ کو حفاظ نہیں ملیں گے. ایک ٹام بائر ہے جس نے آج کی جو ایک مستند بائبل ہے اس کو یاد کیا ہوا ہے. وہ اس نے سائنٹیفکلی کیا, یہ جیسے ایک آدمی ہے وہاں پر, آپ تو میرے خیال میں لائن لگا دیں گے جو. بے شک, بے شک. تو کسی کتاب کو اس طرح یاد رکھنا, یاد کر لینا حرف بہ حرف, میرے خیال میں یہ بھی کسی معجزے سے کم نہیں. بالکل. اور یہ قرآن کا معجزہ. دیکھیں ہمارے ساتھ قاری فیصل موجود ہے, حافظ ہے تو ماشاءاللہ. یہ دوسری دلیل ہے کہ یہ مسئلہ طے ہو گیا کہ حتمیت ختم نبوت جو ہے وہ اب اس کے بعد اس پہ بحث کی کوئی گنجائش نہیں. بے شک, بے شک, اس میں تو کوئی سوال ہے ہی نہیں نا, اور اس عقیدے پہ کسی قسم کا کوئی سوال ہونا ہی نہیں چاہیے.
دیکھیے ہمارا تو عقیدہ ہے ایمان کا لازمی جو ہم تو ایمان کا لازمی جز اس میں تو بحث بھی نہیں کرتے، بحث ہی نہیں ہے، نہیں کرتے نا، لیکن کہیں ہمیں بحث کرنی پڑے، ہمیں غیر مسلموں کے سامنے جانا پڑے، جن کے اوپر پھر ہم یہ الزام بھی لگاتے کہ یہ ان کا چھوڑا ہوا شوشہ ہے جو یہاں پر یہ جو ایشو یہ کھڑا ہوا تھا، تو اس میں پھر ہمیں یہ تو طے کرنا ہے کہ ان کے ساتھ پھر ہمیں کیسے بات کرنی، تو ان کو مناظرے کا چیلنج دینا ہے، اور پھر یہ کل فرعون تھا آج میکرون ہے تو بات تو ایک ہی ہے نا، بالکل بالکل، تو کسی نہ کسی شکل میں تو وہ رہنا اسے۔ بالکل بالکل۔ اچھا فاروق بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں لوگوں کی پرائیویسی کی بھی بڑی اہمیت تھی، کسی کے گھر کی بات نہ سننا، کسی کے گھر پہ اگر کوئی جائے تو 3 دفعہ دستک دے، دروازہ نہ کھولے تو واپس لوٹ جاؤ، سرگوشی نہیں ہونی چاہیے، کسی کی باتیں سننی نہیں چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں سر کیا ہو رہا ہے آج کل؟ یہ آڈیو لیک، کسی کی ویڈیو، کسی کی پرسنل چیزیں، کیا کہتے ہیں سر آپ اس حوالے سے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں شاید ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں بھی اور ہماری سیاست میں اور شاید معیشت میں بھی یہ رجحان بہت غالب آ گیا ہے کہ انفرادی مفادات کے لیے کام ہو رہا ہے، اور جو اجتماعی مفاد ہے، بھلائی اور بہتری ہے انسانوں کی، اس کو بالکل پیچھے دھکیل دیا گیا نا، بیک برنر پہ ڈال دیا گیا، تو اب اس کے لیے تو پھر ہر بات جائز ہے نا۔ وہ محاورہ پہلے تھا کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، اب سیاست میں بھی معاشرت میں بھی، مطلب میرا جو کام نکلنا چاہیے تو چاہے وہ دوسرے کی پگڑی اچھال کر ہو، اس کی آڈیو لیکس کو لیک کر کے ہو، تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد بہت سارے دعوے بھی ہوتے ہیں، ریاست مدینہ کے قیام کے بھی دعوے ہوتے ہیں، حالانکہ کسی اور کی بھی آڈیو لیکس ہے، آپ کو تو کہنا چاہیے کہ بھائی میں اس کو اصولی طور پر غلط سمجھتا ہوں، یہ ہونا نہیں ہونا چاہیے، اس کے طریقے اور ذرائع اور ہونے چاہیے۔ اگر فائلوں میں آ جانا چاہیے کہ بھائی اگر واقعی میں ہمارے تعلقات نہیں کسی پڑوسی ملک سے، لیکن اسی سر یہاں تو لوگ کتابیں لکھ دیتے ہیں بعد میں، اور تمام جو پرسنل باتیں ہوتی ہیں وہ تمام نوٹ کر دی جاتی ہیں۔ بس میرے خیال میں آپ نے تو بنیادی بات بتا دی نا، اگر اس پر عمل پیرا ہو جائیں کہ ہمارے مذہب میں اس کی گنجائش نہیں ہے، بالکل، اور اخلاقیات کا سب سے بڑا درس شاید میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے مذہب میں ہے، دعوے دار دوسرے بن گئے، انسانی حقوق کے علمبردار جو ہے وہ مغرب بن کر آ رہا ہے، وہ میگنا کارٹا کو لے کر آتا ہے، ہمارے پاس قرآن مجید ہے نا، تو ہم کیوں نہیں اس سے دلائل دیتے اور بات کرتے ہیں۔ فاروق بھائی، ابھی سیلاب کی جو تباہ کاریاں رہیں اور جس طریقے سے جتنے بڑے حصے پہ یعنی لوگ ڈسپلیس ہوئے، یعنی اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے بھی کہا کہ آپ جتنا بھی اندازہ لگا لیں اس سے کہیں زیادہ لوگ ڈسپلیسڈ ہیں، جو کہ سیٹلائٹ کیمرے کی تصویروں سے پتہ چل رہا ہے کہ کتنا بڑا علاقہ جو ہے وہ زیر آب ہے، اور کتنے 3.25 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے نقل مکانی پہ، سڑکوں پہ، کیمپوں میں موجود ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں سر کیسے اس سے نکلا جائے گا؟ میرے خیال میں اس سے بڑا انسانی المیہ شاید ہی کہیں ہوا ہو۔ لوگ کسی بھی انسانی المیے کو اموات کی تعداد سے دیکھتے ہیں، دیکھیں 80,000 یا 1 لاکھ کے قریب لوگ جاں بحق ہوئے تھے 2005 کے زلزلے میں، جو شمالی علاقوں میں، آزاد کشمیر، کے پی کے، اور وہاں آیا تھا۔ لیکن ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ لوگوں کے گھروں سے کروڑوں کے حساب سے، اگر انسان اگر بے دخل ہوئے، اپنے گھر سے بے دخل ہوئے، تو میرے خیال میں وہ تو یہی ہے نا۔ اچھا پھر یہ کوئی آج کی بات تھوڑی کہ کہتے ہیں نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، تو یہ اچانک نہیں ہوا، یہ کلائمیٹ چینج، موسموں کی تبدیلی، انتہائی موسم، گلوبل وارمنگ اور درجہ حرارت کا اوپر جانا، جہاں سیلاب آتے تھے وہاں پر قحط ہوں گے، جہاں بارشیں نہیں ہوتی تھی وہاں پہ اب طوفان اور سیلاب۔ سر اب یہ روٹین ہوگا، اور یہ اگر اگلے سال نہ ہونا تو 2-3 سال کی بات ہو جائے گا۔ اب یہ پیٹرن ہے موسموں کا، یہ پیٹرن ہے، اور ہماری تیاری نہ 25 سالوں میں ہم نے کی، جب سے ماہر موسمیات اس چیز کی پیشگوئی کر گلوبل وارمنگ، اور نہ ہم نے 2005 کے زلزلے کے بعد نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یا پروونشل ڈیزاسٹر، ہمارے پاس تو 5,000 سر ہیں، دونوں اتھارٹیز موجود ہیں فاروق بھائی، اور دیکھیں نا سر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بھی ہے، NDMA، PDMA بھی موجود ہے،
لیکن 5,000 خیمے نہیں ہیں تیار, وہ اسپاٹس آئیڈینٹیفائڈ نہیں کہ کون سے اسکول, کون سی عمارتیں. لیکن سر انہی دونوں اتھارٹیز نے ابھی کووڈ میں کام کیا ہے, ہاں, اور کووڈ پہ ہم نے قابو پایا. اچھا فاروق بھائی, آپ سے مزید گفتگو کریں گے, ابھی آپ سے اور بھی بہت ساری باتیں کرنی ہیں, ابھی تو گفتگو کا آغاز ہوا ہے. لیکن آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ آج تھوڑا مجھے آپ جی مجھے پتا ہے ابھی مصروفیات, آج چونکہ کئی جگہ محافل, میٹنگ اور یہ تمام چیزیں, آپ کی سیاسی مصروفیات بھی اس وقت بہت زیادہ چل رہی ہیں. ہم بالکل اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے نا آپ کو ہم انشاءاللہ اس ٹرانسمیشن کے اختتام سے پہلے ہی جو ہے وہ آپ سے اجازت لیں گے. ہمارے ساتھ سیدہ کوثر علی موجود ہیں. میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں, اور اسی کے ساتھ پھر ہم ایک وقفے پہ جائیں گے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. یہ کس نے پکارا محمد محمد, بڑا لطف آیا سویرے سویرے, بڑا لطف آیا سویرے سویرے. خدا کی قسم ان کو موجود پایا, خدا کی قسم ان کو موجود پایا, جو سر کو جھکایا سویرے سویرے, بڑا لطف آیا سویرے سویرے. گلوں میں لطافت, کلی میں ندامت, بہار آ گئی جب وہ تشریف لائے, سراپائے رحمت وہ جانے بہارا, سراپائے رحمت وہ جانے بہارا, مدینے پہ چھایا سویرے سویرے, بڑا لطف آیا سویرے سویرے. خبر جن کے آنے کی نبیوں نے دی تھی, وہ محبوب آیا سویرے سویرے. مبارک ہوئے آمنہ بھی کہ تم نے بڑا اجر پایا سویرے سویرے, بڑا لطف آیا سویرے سویرے. یہ کس نے پکارا محمد محمد, بڑا لطف آیا سویرے سویرے, بڑا لطف آیا سویرے سویرے. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات آمد خیر البشر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی, ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ گفتگو فرما رہے تھے, خاص طور پہ معاشرے میں جو اس وقت پھیلی ہوئی چیزیں ہیں, یہ آڈیو لیکس اور ان تمام چیزوں کا ہو جانا, یعنی لوگوں کی پرسنل ریکارڈنگز یا لوگوں کی پرسنل گفتگو کو نظر عام پہ لے آنا, ان تمام حوالوں سے بات ہو رہی تھی. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ شکیل مدنی صاحب تشریف فرمائیں, قاری فیصل چشتی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ہمارے ساتھ سیدہ کوثر علی موجود ہیں. فاروق بھائی, اب مجھے سر بتائیے گا کہ یعنی ایک طرف تو سیلاب کی یہ تمام صورتحال ہے, اس کے علاوہ بھی دیکھیں سر, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب فضائل کو دیکھتے ہیں تو بہترین حکمران, بہترین قانون ساز, یعنی جو پہلا قانون انسانیت کا دیا گیا
میثاق مدینہ کے طور پہ اس کی مثال نہیں ملتی بے شک کہیں نہیں. سپہ سالار کی حیثیت سے ہیں تو بہترین سپہ سالار ہیں. فتح مکہ کے موقع پہ ایسی اسٹریٹجی اپنائی کہ کسی قسم کی ریزسٹنس ہی نہیں ہوئی. یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت تھی کہ مسلمانوں کی حمیت کو اس طریقے سے کر کے دکھاؤ کہ وہ مکے والے جو ہیں کفار مکہ وہ کسی قسم کی ریزسٹنس کر ہی نہیں سکے تاکہ خون خرابہ نہ ہو. جی پھر بحیثیت باپ آپ دیکھیں بہترین مشفق باپ, واہ بحیثیت شوہر کے بہترین شوہر, اور اسی طرح جس ہم کردار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں, بحیثیت تاجر دیکھیں آپ. سر اگر ہم بات ابھی تجارت سے شروع کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر تجارت پہ جایا کرتے تھے اور جو منافع حاصل کیا کرتے تھے, حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی دفعہ حیران ہو گئی کہ اتنا منافع ہوا, جبکہ میسرہ جو ان کا غلام تھا اس نے بتایا کہ جی آٹے میں نمک سے زیادہ کا انہوں نے کوئی منافع نہیں لیا ہے, اور جس چیز میں عیب ہوتا تھا اسے عیب بتا کے اس کو فروخت کیا. سر ہم کس طرف تجارت میں جا رہے ہیں, چیزیں یعنی سیلاب آیا تو سبزیاں پہلے سے مہنگی ہو گئیں, شارٹیج نہیں ہوئی, پہلے سے مہنگی کر دی گئی, چینی مہنگی کر دی گئی, دودھ مہنگا کر دیا گیا. کوئی چیز ہمارے لوگوں کو موقع چاہیے ہوتا ہے کہ ہم قیمتیں بڑھا دیں اور لوگوں کو اپنے ہی لوگوں کو تکلیف دیں. کیا کہیں گے سر؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری باتوں کو اگر ہم سمیٹ لیں تو آج جو ہمارے معاشرے ہیں عمومی طور پر, پاکستان میں تو خاص طور پر, جہاں اور بھی اسلام کے ماننے والے ہیں یا جنہیں کہا جائے کہ جو دنیا کی آبادی 2 ارب سے زیادہ یا 2 ارب کے لگ بھگ مسلمانوں کی ہے, تو وہاں یہ معاشرتی انحطاط اور جو اقدار کی گراوٹ ہے نا وہ بہت زیادہ ہے, اور ایک نفسہ نفسی کا بھی عالم ہے. تو اس کی ایک بڑی وجہ تو یہی ہو سکتی ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ نبوت بعد میں آتی ہے, اس کا دعویٰ بعد میں آتا ہے, لیکن پہلے ایک رول ماڈل تیار ہوتا ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی صنائی ہے. اس نے اس طرح کا ڈیزائن کیا کہ پہلے غیروں سے سرٹیفکیٹ لے لیا بھائی, صادق اور امین کا, ہاں کہ مسلمان وہ ایمان لائیں نہ لائیں لیکن کم از کم سرٹیفکیٹ تو وہ دے دیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے ایک ایسا انسان بننا ہے کہ جو کوشش کرے کہ اگر جھوٹ یا کہیں اگر کہیں کوئی کیس سے کوئی جھوٹ بولنا بھی ہے تو وہاں خاموش رہا جائے, اس سے کام چلا لیا جائے, سیاست سے کام چلا لیا. مطلب اگر ایسی تو اگر ایسی سیاست ہے سر ہمارے تو سیاست اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی مبالغہ آرائی کر رہا ہوتا ہے جھوٹ کا پلندہ اس کو کہتے ہیں سیاست کر رہا ہے. ہاں وہ ایکچولی اس لیے کہ دیکھیں سیاست نمایاں ہوتی ہے لوگوں میں نا, تو اگر اس میں کوئی خرابی ہوگی تو وہ تو پورے معاشرے کا اصل میں وہ چاول ہے جو چکھا جاتا ہے. باقی اندازہ لگا رہے کہ سیاست میں یہ انحطاط اور اتنے گرے ہوئے اقدار ہیں تو پھر پورے معاشرے میں بھی کچھ نہ کچھ ہوگا نا. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسے حکمران تم پر نافذ کیے جاتے ہیں یا مسلط کیے جاتے ہیں جس طرح کہ تم اجتماعی طور پر ہو نا. تو بات یہ ہے کہ اب ہم یہ دیکھیں کہ دوسرا اگر نہیں ٹھیک ہو رہا تو میں بھی نہیں ٹھیک ہوں گا, اگر وہ مجھ سے تھوڑا زیادہ بگڑا ہوا ہے تو میں تھوڑا بگڑا ہوا ہوں تو چل جائے گا. اصل میں ہم نے یہ معیار بنا لیا ہے نا, ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ بھئی ہم بہتری کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ رول ماڈل ہیں لوگوں کے لیے؟ میرے خیال میں جو رول ماڈل جس کی جو ہم مثالیں دیتے ہیں نا وہ تو نہیں ہے نا, وہ تو ہم اس کے عشر عشیر بھی نہیں ہیں. تو صاف اس بات کا بھی اعتراف کرنا چاہیے, اس کا ادراک ہونا چاہیے. ہم سب اسی طرح ہاں, اور کوشش یہ کریں چلے کہ اب شاید ہماری عادتیں پختہ ہو گئی ہیں, جو عمریں ہو گئی ہیں, جو ہمارے ہم اثر ہیں, تو چلیں کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے اختلاف صف گر موقف کو ادھر رکھتے ہیں ایک طرف, اور اب جو نئے آنے والے ہیں ان کو یہ کہیں کہ ہم نے یہ غلطیاں کی, تم ان غلطیوں سے گریز کرنا, اور آپس میں کم از کم جو ہے وہ جو ہمیں اگر کہیں تقسیم اور انتشار سے نقصان ہوا ہے, اور میں 100% صحیح ہوں تم 100% غلط ہو, یہ ہو نہیں سکتا. ہر آدمی کہیں نہ کہیں صحیح بھی ہوتا ہے, پھر کہیں نہ کہیں غلط بھی ہوتا ہے. یہ گنجائش بھی رکھنی ہے. پھر برداشت اور تحمل نہیں ہے, دوسرے کی تنقید آپ سننے کے رواداری نہیں ہے, تو پھر آپ اپنے آپ کو اگر کہیں کہ میں سیاست میں ہوں اور سیاسی ہوں تو یہ بھی بیکار ہے. تو اصل سیاست تو یہ ہے, لیکن جو بنا دی گئی ہے وہ تو اقتدار اقتدار اقتدار, صرف ذاتی اور ذاتی مفاد. تو اگر یہ ہے اور کہیں کوئی نظریاتی سیاست نہ ہو, صرف مفاداتی سیاست ہو, تو پھر نہ وہ مذہب اسلام سے اس کا کوئی تعلق ہے, نہ انسانی
جو احترام کا ایک چارٹر اس سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ اس سے بھی کوئی تعلق نہیں. بالکل بالکل سر. اب مزید آپ سے بھی اور بھی بہت ساری ہمیں باتیں کرنی، لیکن یہاں میں قاری فیصل چشتی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جی ڈاکٹر صاحب، ختم نبوت کے حوالے سے ٹاپک چل رہا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ اسی حوالے سے دو اشعار پیش کر دوں. صلی علی نبینا صلی علی محمد. خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی. لا نبی بعدی، 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 لا نبی بعدی. ہر زمانہ سن لے، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی. لا نبی بعدی، 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 لا نبی بعدی. ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگوں، پائے گا نہ لوگوں. ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگوں، پائے گا نہ لوگوں. زندیاں بروزی اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگوں، آئے گا نہ لوگوں. آپ نے یہ کہہ کر، آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی. لا نبی بعدی، 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 لا نبی بعدی. لمحہ لمحہ ان کا طاق میں ہوا کے جگمگانے والا، جگمگانے والا. آخری شریعت کوئی آنے والی اور نہ لانے والا، اور نہ لانے والا. لہجہ خدا میں، لہجہ خدا میں آپ نے صدا دی. لا نبی بعدی، 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 لا نبی بعدی. بہت خوبصورت کلام پیش کیا، جزاک اللہ. قاری فیصل چشتی صاحب، واقعی سماں باندھ دیا آپ نے. فاروق بھائی، مزید آپ سے ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. سر، ہم بات کر رہے ہیں اتحاد کی، لوگوں کے ایک ہونے کی، کردار کی، صداقت کی، امانت کی. سر، آپ اتنے عرصے تک، اب میں تھوڑی سی بات آپ کی اب جاتے جاتے جو ہے نا کچھ سیاست پہ بھی بات کر لیتے ہیں. سر، کیا وجہ ہے سر کہ اتنے عرصے آپ کی جدوجہد کے بعد بھی تنظیم جو ہے وہ اکٹھا نہیں ہو پائی؟ ہم نے ریسنٹ الیکشنز میں دیکھ لیا کہ سب لوگ ووٹ لیتے رہے لیکن سیٹ کوئی اور لے گیا. میرے خیال میں آہستہ آہستہ جو میرا موقف روز اول سے تھا وہ غیر محسوس طریقے سے اب آہستہ آہستہ اس کو میری تنظیم کے بہت سارے لوگ ماننے لگے. ہم جہاں پہنچ گئے، اور یہ بھی نظر آ گیا کہ ان 4 سالوں میں نے کتنی کوششیں کی
لیکن میرے جو ساتھی ہیں ان کی طرف سے شاید کہیں کچھ اور سوچ بچار ہوا نا. میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ نہیں چاہتے یا نہیں, لیکن یہ بار بار ایک ہے نا, وہ کہتے ہیں وارننگ آتی ہے. ابھی جو جتنے ضمنی انتخابات ہوئے ہیں, اور وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اب تک بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے, تو پھر تو پورا پول پٹا کھل جاتا. تو سر بلدیاتی انتخابات میں آپ کے بھی امیدوار کھڑے ہیں, باقی پی ایس پی کے بھی کھڑے ہیں, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے بھی کھڑے ہیں, اور مہاجر قومی موومنٹ حقیقی کی بھی. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو والوں کی یہ دعا مزید قبول ہوتی رہے اور یہ انتخابات آگے بڑھتے رہیں. سر کبھی ایسا ہوا تھا کہ یہ کوئی ایسی بات ہوئی تھی کہ ایک سیٹ ایک امیدوار, چاروں پانچوں پارٹیوں کی جانب سے ایک امیدوار؟ دیکھیں یہ مختلف لفظوں میں نا, یہ بات پی ایس پی والوں کی طرف سے بھی آئی, مختلف الفاظ میں آفاق بھائی کی طرف سے بھی آئی, اور میں نے بھی اس کو بہت واضح طور پر کہا کہ بھائی بہادر آباد کی جانب سے نہیں آئی تھی, ہماری طرف سے تو آ گئی, ان کی طرف سے نہیں ہے. تو میرے خیال میں نے کہا نا کہ اگر ہمیں یہ ریئلائز ہو گیا پہلے تو ہمیں آج ہوا ہے, انہیں کل ہو جائے گا, لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ یہ ریئلائزیشن آئے گی, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ ہے ہی نہیں. فاروق بھائی ابھی ضمنی انتخابات سے پہلے, اور یہ اب آخری موقع ہے, اب مطلب یہ بات کنفرم ہو گئی تھی تقریباً, تمام میڈیا چینلز جو ہیں وہ یہ خبریں بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جس وقت فاروق بھائی جائیں گے بہادر آباد اس وقت فوراً یہ نیوز چلا دی جائے گی کہ فاروق بھائی جو ہیں وہ اب متحدہ قومی موومنٹ میں باقاعدہ دوبارہ ان کی واپسی ہوگی. پھر کیا ہوا سر, کیوں یہ عمل کیوں نہیں ہو پایا؟ میرا تو جانا 26 جنوری کو ہوا, جب وہ ایک بڑا پولیس آپریشن ہوا تھا اور بہنوں بیٹیوں کو بھی جس طرح سے دکوب کیا گیا تھا. آپ خود گئے وہ جب؟ بالکل. اچھا, مجھے ہاؤس پہ جو کچھ ہوا, مجھے وہاں سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی اب آپ آ گئے ہیں, واپس آنے نہیں دیں گے. اور یہ بات جو عامر خان بھائی نے جو پریس کانفرنس ہوئی تھی تو اس وقت وہاں کہہ دیتے, میں نے تو کہا میں نے تو اپنے آپ کو اب ان کے سپرد کر دیا, اب آگے جو پالیسی بنانی یہ بنائے, میں کہہ چکا تھا. وہ کہہ دیتے کہ بس اب ہم کل سے ہی ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان کے ساتھ مل کر پالیسی بنائیں گے, یہ کہہ دیتے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم طے کریں گے پھر بتائیں گے فاروق بھائی کو. اس کا مطلب ہے کہ آپ کل سے خود مت آئیے گا اور ہم آپ کو بتائیں گے. تو مجھے تو کہہ دیا گیا کہ آپ مت آئیں, تو میں کیسے جاتا, بار بار خود سے تو نہیں جاتا. پھر الیکشن میں نے اپنے ایم کیو ایم کے جو امیدوار تھے, محیط انور کو آپ نے کہا میرا امیدوار ہے, میں نے کہا کہ بھائی پتنگ کے کننے صحیح ہو گئے, پتنگ اڑے گی. اس امید پر جو خالد مقبول بھائی سے میری بات چیت ہوئی تھی, اور انہوں نے اس میں تقریباً بقرعید کی نمازیں آپ نے ساتھ پڑھی, میں نے بلایا, میں نے کہا آئیں پڑھے, اور میں بھی امیدوار ہوں بھی, میں ان کا انٹروڈکشن کرا رہا ہوں غیر رسمی تھا. رسم ادا ہونی تھی, ایک بڑے اجلاس میں مجھے جانا تھا, بس میری یہ ضرورت تھی کہ بھائی مان کے ساتھ چاہ کے ساتھ ہمیں واپس بلا لے, استقبال کر لے. ہاں, چاہ کے ساتھ مان کے ساتھ بلا لے, گلے لگا لے, صرف یہ بات تھی نا. اب وہ کرنے میں کیا قباحت تھی, کیا رکاوٹ تھی. پھر سنا یہ کہ انہوں نے خود کہا مجھے کہ بزرگوں نے, کوئی عہدہ بھی آپ نے نہیں مانگا تھا؟ میں نے عہدہ بھی نہیں. خالد بھائی اس بات کے گواہ ہیں, رابطہ کمیٹی کے سارے لوگوں کو بتایا کہ فاروق بھائی نے 3 ملاقاتوں میں کہا ہے میں عام کارکن بن کے آنے کے لیے تیار ہوں, مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے. یہ انہوں نے کہا لوگوں کے سامنے. کیا لوگ نہیں چاہتے؟ دیکھیں ہر جگہ, میں لوگ کہہ رہا ہوں, آپ خود سمجھ رہے ہیں. دیکھیں انسیکیور بھی ہوتے ہیں لوگ, عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں, کہیں اور مفادات کے معاملات ہوتے ہیں. پھر میں جب بحالی کی بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جو خرابیاں 84 کی مطلب ہے کہ 90-92 کے بعد آئیں, پھر اس کے بعد 2002 کے بعد آئیں, تو ان ساری خرابی پر نظر کریں اور اپنے اسی جگہ پر آپ لے جائیں کہ بھئی آپ نے دعویٰ کیا بانیان پاکستان کی موجودہ نسل ہیں, اور جو پاکستان بنا سکتے ہیں, قائم کر سکتے ہیں, وہ آج پاکستان کو پھر بچا کر دوبارہ اپنے پیروں میں کھڑا کر سکتے ہیں. کوئی امید ہے فاروق بھائی, آپ اتنے عرصے سے سیاست کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ سینئر موسٹ آپ جو ہے نا سیاسی کارکن بھی ہیں, باقی جو فیکشنز بنے, جو چیزیں بنی, وہ سب آپ کے سامنے کی باتیں ہیں, وہ تمام لوگ آپ کے ساتھ برس رہے ہیں. کوئی ایسی امید ہے کہ مصطفیٰ کمال, آفاق بھائی, آپ اور بہادر آباد یہ سب ایک ہو سکے؟ یہ اب یہ ریموٹ چانسز ہو گیا. میں نے تو یہ عمل کر کے دکھایا, محیط بھائی کو عیدگاہ میں کہہ دیا کہ بھی امیدوار ہیں. پھر میں مصطفیٰ کمال پی ایس پی کے بھی وہاں آفس چلا گیا, اور میں نے ان سے بھی کہا کہ بھائی مل کے لڑتے ہیں, بہتر امیدوار کو ایک حلقے میں ہم سب مل کے سپورٹ کریں, چاہے وہ پی ایس پی کا ہو, چاہے وہ حقیقی کا ہو, چاہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کا یا بحالی کمیٹی کا ہو, کہیں سے تو ہم شروع کریں نا. تو میں نے یہ کہہ دیا تھا. اچھا, اب مجھے یہ لگتا ہے
کہ ملک میں ہماری سیاست میں صرف سیاسی جماعتیں ہی اہم کھلاڑی یا پلیئر نہیں ہیں، بلکہ کچھ معروضی حالات ہوتے ہیں، اور ان معروضی حالات کے جو بنوائی ہوتی ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں کسی کا تھوڑا بہت عمل دخل ہوتا ہے، اور اس میں کہیں قومی مفاد بھی آ جاتا ہے۔ کراچی شہر سے زیادہ کوئی اہم ترین قومی شہر ہو ہی نہیں سکتا، تو میرے خیال میں اس کو لے کر مجھے لگتا ہے کہ یہ کراچی کی اہمیت مجھے لگتا ہے کہ ایم کیو ایم کے مختلف دھڑوں کو آپس میں یکجا کرنے میں ایک کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے، میری یہ امید ہے۔ اسی لیے میں مایوس کبھی نہیں ہوتا، نا امید نہیں ہوتا، اور اس شہر میں آپس کے جتنے اختلافات ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اختلافات دور ہو جائیں گے؟ دیکھیں اس کے لیے، حالانکہ جو اختلاف کی وجہ تھی وہ تو اب یہاں ہے نہیں۔ دیکھیں اختلاف کو حل کرنا ہاں اور اس کو مینیج کرنا، ہاں کانفلکٹ ریزولوشن الگ ہے، کانفلکٹ مینجمنٹ الگ ہے۔ اگر ریزالو نہیں ہوتے اختلافات تو اس کو مینیج کریں کہ ان اختلافات کو کیسے ایک طرف رکھ کے ایک مشترکہ حکمت عملی کیسے بن سکتے، آگے کیسے بڑھ، اسی کا نام تو سیاست ہے نا۔ آپ نے میثاق مدینہ کا کی ذکر بات کیا، بالکل بالکل ہے نا، ہاں، صلح حدیبیہ کی انصار اور مہاجر کو بھائی بھائی بنانے والی بات ہے۔ اب بات کریں ہاں۔ کہ اس میں کہا کہ بھئی ہمارا آدمی تمہارے پاس آ جائے تو رکھ لو، ہاں تمہارا آئے گا تو ہم واپس کر دیں گے، ہاں کیونکہ اصل تو میرے آدمی نے وہاں جا کر جو کچھ بھی وہاں پر ایک چیز کو مشتہر کرنا ہے، ہاں تو مجھے اعتماد ہے نا اپنے آدمی کا۔ ہاں، تو یہ بات آپ نے ایم کیو ایم سے بھی کہی؟ بھئی میں یہ کہتا ہوں میرے جتنے بھی لوگ وہاں گئے میں نے کبھی نہیں روکا، ہاں، اور میں نے وہاں کی وہاں سے جو لوگ آئے ان کو آپ نے واپس کیا؟ میں نے ان کو نہیں کہا کہ آؤ، وہ خود آئے تو آئے۔ تو یہ بڑا فرق ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں رہ کر بھی جو میں بات کر رہا ہوں اگر وہ وہاں کر رہے ہیں ہاں، اس کی اہمیت ہے۔ واہ، فاروق بھائی کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ اس مہینے کے حوالے سے اور جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم جہاں کھڑے ہیں ملک میں جو سیاسی بحران ہے اور معاشی بحران ہے، اس میں قومی سطح پر سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے، قومی جو قیادت ہے اسے بھی، اور ایک کم سے کم نکاتی ایک ایسا قومی ایجنڈا وضع کریں جس سے لوگوں کو یہ ہو کہ تیل کی قیمتوں کو کیسے کم کریں گے، ڈالر کی اسی طرح جو وہ بیساکھ ڈار صاحب آگے نا سر، اس کو کیسے روکیں گے، آ جائے گی، اور پھر یہ تو قومی سطح پہ، اب اس میں کراچی قومی شہر ہے، 4000 ارب کا ریونیو دیتا ہے، 40 ارب کی خیرات ملتی ہے، تو اسے بھی اجاگر ہونا اور یہاں کی بھی تمام سیاسی اکائیوں کو بھی آپس میں باہم مل بیٹھ کر آپ کوئی اجازت راستہ دیں ایک نکالنا۔ سپلیمنٹری کوسچن کر لوں، آپ سمجھتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کی واپسی اور ان کے وزیر خزانہ ہونے سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں وہ بھی اگر بنیادی اصلاحات پر نہیں جائیں گے نا تو جو 3-4 ٹیکسوں کا منصفانہ نظام، کہ ایک ہماری معیشت کا شعبہ ہے جس میں بڑے وڈیروں جاگیرداروں کی آمدنی پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، عام تنخواہ دار طبقے پر آمدنی پر ٹیکس ہے، تو ان پر کیوں نہیں؟ اس طرح کی اگر یہ تفریق اور امتیاز رہے گا نا تو اسحاق ڈار بھی کچھ نہیں کر سکیں گے، اور پھر جو ٹیکسوں کی پھر جو وسائل کی ابھی جو تقسیم بہتری نظر آ رہی ہے ڈالر وسائل کی تقسیم مرکز سے صرف صوبوں نہیں بلکہ نیچے بلدیات ہے، دیہات ہے، قصبات ہیں، وہاں بھی ہونی چاہیے، وہ نہیں ہوگی تو بھی نہیں مسئلہ حل ہوگا۔ تو 2-3 بنیادی چیزیں ہیں جو کہ آئیڈینٹیفائیڈ ہیں، وہ ہوں گی تو تب مسائل تب مسائل ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ فاروق بھائی، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا اور ہم بڑے شکر گزار ہیں اپنی مصروفیات میں سے آپ نے وقت نکالا۔ اس کے علاوہ قاری فیصل چشتی آپ کا بھی شکریہ، سیدہ کوثر علی آپ کا بھی شکریہ، شکیل مدنی صاحب آپ کا شکریہ تو ادا کریں گے، لیکن ہم اس کے ساتھ ساتھ چاہیں گے کہ اس ہماری آج کی نشریات کا اختتام جو ہے وہ شکیل مدنی صاحب کے کلام پہ ہو۔ جی یہ سچ ہے قرب الہی وہ پا نہیں سکتا، یہ سچ ہے قرب الہی وہ پا نہیں سکتا، حبیب رب کو جو اپنا بنا نہیں سکتا، حبیب
मोहर लाए हैं, अब उनके बाद कोई और आ नहीं सकता।